इमाम ज़माना आपके एहतजाज को मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी ये जो सीढ़ियाँ हैं इसको पर आके बैठ जाएं ताकि बस हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ कर दें। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद फसी हैदर साहब मुज़फ़्फ़रनगर से, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब अब्बास साहब क़िबला इलाहाबाद से, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना खादिम साहब क़िबला भलौनी सादात ज़िला सुल्तानपुर अमेठी से तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनके बयानात होंगे। और हमारे इमाम जुमा चितौड़ा सादात मौलाना माजिद हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना माजिद साहब इमाम जुमा चितौड़ा सादात मुज़फ़्फ़रनगर भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और आली जनाब मौलाना आरिफ साहब हलवाना से तशरीफ़ ला चुके हैं। आली जनाब मौलाना हसन अली राजानी साहब गुजरात से तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी स्टेयर्स पर आ जाएं और स्टेयर्स पर आके अपनी जगह ले लें सीढ़ियों के ऊपर। और थोड़े ही लम्हे में, बस चंद ही लम्हों में बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि 2 बरस कोविड की वजह से ये प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ। और उससे पहले 2019 में जब कोविड था 19-20 में, तो ये प्रोग्राम अवध पॉइंट पर मुनक्किद हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जिस वक्त कोई प्रोग्राम कहीं नहीं हो सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं शव्वाल का प्रोग्राम जगह बदली और हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद लास्ट ईयर का प्रोग्राम हम लोगों ने ऑनलाइन मुनक्किद किया पूरी दुनिया से उलमा को लेके, जिसमें कराची से आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शहंशाह नकवी साहब और अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब और आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब के बेटे शेख अली साहब उसके अंदर मौजूद थे। इसके अलावा 8वीं शव्वाल को अवध पॉइंट पर हम लोगों ने एक ऑनलाइन एहतजाज किया और ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया। हमारे महमूद अख्तर साहब फ़तेहपुर से आ चुके हैं, नायाब साहब मुबारकपुर से आ चुके हैं। यानी ये बहुत बड़ी इस प्रोग्राम की कामयाबी है। मैं एक मौलाना का इंटरव्यू देख रहा था हमारे, तो वो एक बात कह रहे थे कि इस प्रोग्राम को इमामबाड़ों से निकाल के इस एहतजाज को रोड तक लेके आए हैं आप। बाकायदा वो मरकज़ आज़ा लखनऊ का नाम ले रहे थे और ये कह रहे थे कि ये लखनऊ वालों का एहसान है कि जन्नतुल बकी के एहतजाज को जो इमामबाड़ों में होता था उसको निकाल के सड़क पर लेके आए हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, शिकागो में प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है, कराची में प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज दिल्ली में भी मेमोरेंडम हमारे भाई जुल्फ़िकार अहमद चमन साहब यूएनओ के दफ्तर में और सऊदी एम्बेसी में देने जा रहे हैं। लिहाजा मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा थोड़ी देर धूप को बर्दाश्त करें। ये सोचें कि मादर हुसैन की कब्र पर साया नहीं है। यहाँ तो धूप कम होती है मगर रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी की कब्र बग़ैर साए के है, क़यामत की धूप है। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है बराए मेहरबानी जो हजरात पीछे हैं पीछे न रह के आगे आएँ, क्योंकि मीडिया आता है। हमने पूरे मीडिया को बुलाया है, हमने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट किया है ताकि एक मैसेज जाना चाहिए, एक पैगाम जाना चाहिए है। आप पीछे बहुत बड़ी तादाद में खड़े हों और सामने जो मीडिया तस्वीर क्लिक करके इस एहतजाज को आगे भेज रहा हो और आगे हम कोई लोग ना हो तो उससे मैसेज गलत जाता है। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद जाहिद अहमद साहब क़िबला नजफ़ी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे मुल्क के बुज़ुर्ग आलिम और नायब सदर सीनियर नायब सदर ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद जाहिद अहमद रिज़वी नजफ़ी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात पीछे हैं उन सब से गुजारिश है कि आगे आ जाएं। मैं अपनी माँओं का, अपनी बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस एहतजाज में जिस तरीके से हमारी माएँ, हमारी बहनें इसमें तशरीफ़ लाती हैं और इस एहतजाज में कसीर तादाद में शिरकत फरमाती हैं। इसकी जज़ा तो हम कोई नहीं दे सकते, इसकी जज़ा इमाम ज़माना ही दे सकते हैं, इसकी जज़ा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ही दे सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हमारी माँ की कब्र पर पानी भरने लगे, अगर हमारी माँ की कब्र शिकस्ता हो जाए
اور ہم یہ سنیں کہ ہماری ماں کی قبر شکستہ ہے تو ہم دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں، نہ کہ یہ اجڑا ہوا جنت البقیع۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے ایک بات کہی تھی، امداد امام صاحب بڑے ہمارے قوم کے زبردست طریقے سے کام کیا ہے، انہوں نے اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی کو اجڑی ہوئی جنت اپنی زندگی میں دیکھنا ہے تو وہ جنت البقیع میں جا کے دیکھے۔ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک لکھنؤ میں شبیہ روضہ جنت البقیع کی ہم نے تعمیر کی ہے، سپا میں، تال کٹورا سپا میں، اور انشاءاللہ شوال کے مہینے میں اس کا افتتاح ہوگا۔ اسی شوال کے مہینے میں، یہ جو مئی کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں ہم اس کا افتتاح کریں گے۔ ہم اگر سعودی عرب نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہم جہاں رہتے ہیں وہاں تو ہم جنت البقیع بنا سکتے ہیں، وہاں تو ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ لہذا ایک بقیع ضرور بنائیں۔ یہ جو سعودی عرب اپنے کو اسلامی دیش کہتا ہے، یہ اسلامی دیش نہیں ہے، یہ آتنکوادی دیش ہے۔ سعودی عرب کا پیسہ اور پاکستان کی آرمی، اس نے پورے ملک کے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، جو حضرات پیچھے ہیں برائے مہربانی آگے آ جائیں تاکہ چند ہی لمحوں میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سعودی حکومت سعودی حکومت سارے چینلز اس وقت سعودی حکومت کے خلاف آ کے زبردست طریقے سے احتجاج کریں۔ اصل جو آگے بلا لو۔ امداد بھائی اوپر آ جائیے، امداد امام صاحب۔ کثیر تعداد میں مومنین کے آنے کی اطلاع فراہم ہو رہی ہے، اور چند ہی لمحوں میں حضرات علماء کرام کثیر تعداد میں یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کے صدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صائم مہندی نقوی صاحب بھی چند ہی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں۔ سعودی حکومت مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، آلِ سعود مرد آباد، آلِ سعود مرد آباد، آلِ سعود مرد آباد۔ اس شہر سے بے شمار لعنت، بے شمار شہزادی کے روزے پہ بھی روزہ چلوایا، بے شمار لعنت۔ میری اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیئرز پہ آ جائیں، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ سب ادھر اسٹیئرز پہ آتے رہیں، یہاں آ کے بیٹھیں تاکہ چند ہی لمحوں میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا۔ سعودی حکومت مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، شاہ سلمان مرد آباد، شاہ سلمان مرد آباد، آلِ سعود مرد آباد، ادھر آ کے بیٹھیں۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ عالی جناب مولانا ماجد صاحب قبلہ امام جمعہ چتوڑا بھی تشریف لا چکے ہیں۔
مولانا رضوان حسین سے حجت الاسلام علی جناب مولانا رضوان حسین صاحب براہی سادات بھی تشریف لا چکے ہیں. علی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ بھی حجت الاسلام علی جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بس چند ہی لمحوں میں ہمارے علی عباس صاحب بھی آ چکے ہیں جلال پور سے. اور کل زبردست جلال پور میں انہوں نے مشال کا جلوس نکالا ہے جنت البقیع کے لیے اور بہت کامیاب. اور کل مشالوں والا جلوس نکالنے کے بعد آج بحمدللہ اس احتجاج میں مرکزی احتجاج میں شرکت کے واسطے آ چکے ہیں. لہذا میں بس چند ہی لمحوں میں اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے ہیں وہ سب سامنے آ جائیں اور اسٹیئرز پر آ جائیں. تھوڑی دیر گرمی برداشت کر لیں کیونکہ آج تو بحمدللہ سایہ بھی ہے. آج تو ایسی گرمی نہیں ہے مگر رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے. مدینے کی دھوپ، میں جب حج کے واسطے مدینے گیا تھا تو میں نے مدینے میں دیکھا صبح 8 بجے مدینہ پھکنے لگتا ہے. قیامت کی گرمی 7 بجے صبح جنت البقیع میں صبح نماز کے بعد جب دروازہ کھلتا تھا جنت البقیع کا، ہم دوڑ کے جنت البقیع کے اندر جاتے تھے. سیدھے فاطمہ زہرا کی قبر سے شعاعیں ٹکراتی تھیں. ابو الفضل عباس کی مادر گرامی شہزادی ام البنین کی قبر سے شعاعیں ٹکراتی تھیں. لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات برائے مہربانی سے اسٹیئرز پہ آ کے اپنی اپنی جگہ لے لیں. ہم کوئی انتظام آج نہیں کرتے ہیں. ہم نہ کوئی کرسیاں بچھواتے ہیں بیٹھنے کے لیے، نہ ہم کوئی فرش بچھواتے ہیں، نہ ہم دری چاندنی کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی کی قبر بغیر سائے کے ہے. وہاں سوائے ریگستان ہے، وہاں سوائے ریت ہے، وہاں کنکر و پتھر ہیں. میں جب کل یہاں آیا تو کل یہاں کے اوپر زبردست طریقے سے کام چل رہا تھا اور وہاں کے اوپر یہاں پورا شہید اسمارک سب کھدا پڑا ہوا تھا. میں نے یہاں کے پروجیکٹ منیجر مسٹر مشرا سے بات کی. میں نے مسٹر مشرا کو بتایا کہ ہمارا یہاں پروگرام ہر سال ہوتا ہے تو مسٹر مشرا نے خود آئے یہاں. پروجیکٹ منیجر کل دن میں 4 بجے آئے مسٹر مشرا میرے ساتھ میں اور انہوں نے کہا مولانا آپ جائیے، یہ پن کا کام ہے، یہ نیک کام ہے اور میں پوری طریقے سے آپ جب کل آئیے گا جتنا ممکنہ مجھ سے ہوگا تو میں پوری تیاری کرا دوں گا. اور آپ دیکھیے میں اگر سے ان کا بھی شکریہ نہ ادا کروں تو یہ بات بالکل غلط ہوگی. مسٹر مشرا نے جس طریقے سے یہاں کے اوپر آ کے انہیں نے تیاری کرائی راتوں رات. یہاں کے اوپر اتنے کنکر تھے، اتنے پتھر تھے کہ ایک پروگرام ہونا یہاں مشکل تھا. شاعر اہل بیت نجر مجیدی صاحب بھی آ چکے ہیں. بس اب پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں. جناب قاری ندیم نجفی صاحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف
تفوه طير أو تهوي به ريح في المكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلا البيت الحقيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن على سعود اللهم لعن على سعود اللهم لعن على سعود إلى يوم القيامة. اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ حسینی فنڈ کے جنرل سیکریٹری جناب حسن مہندی عرف جھبو بھائی سے جو آتنکواد کے خلاف جن کا چہرہ جانا اور پہچانا چہرہ ہے اور جو ہمیشہ حق کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور پھر میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا برائے مہربانی نشستوں پر جگہ لے رہے ہیں. یہ جو اس وقت ہمارے انجمن ماتمی کے ذمہ داران کثیر تعداد میں آ رہے ہیں یہاں اسٹیئرز پہ جگہ لے لیں. آئیے بیٹھ جائیے حضرات السلام علیکم. تمام علماء کرام ذاکرین اور مومنین کرام خاص طور سے جناب مولانا یاسو عباس صاحب قبلہ مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ یہ ان کی کوششیں ہیں جو یہ مومنٹ اور یہ تحریک اتنے برسوں سے یہاں کامیاب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی جب تعمیر ہوگی تو ہم یہاں استقبالیہ دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے حیرت زدہ ہے کمال ہے وہ حرامزادہ سلمان سعودی عرب کا ڈانس کر رہا ہے 12 پکچر ہال کھول رہا ہے شراب خانے کھول رہا ہے. اور نئی بات سنیے زندہ امام کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے خانہ کعبہ میں کچھ یہودی کتوں کی شکل میں ہوں گے. یہ وہ سال ہے جب 50 یہودیوں کو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے پرمیشن اور ویزا دے کر خانہ کعبہ تک پہنچایا اور وہ اسی طرح کتوں کی طرح وہاں چیخ رہے تھے اور بول رہے تھے. یہ وہ حرامزادے سعودی عرب والے ہیں کہ ان کو رسول کی بیٹی اور ان کے گھر والوں کی خبریں بنانے کا ٹائم نہیں سوائے عیاشی اور شراب کے علاوہ. معاملہ یہ ہے کہ اصل میں ان کا ڈی این اے جو ہے وہ ڈی این اے پورا بنی عباس بنی امیہ یزید معاویہ اور آگے سب خلیفہ وہاں تک ملتا ہے. لہذا یہ وہی کریں گے جو وہ کرتے چلے آ رہے تھے. اب امام نہیں تو امام کے چاہنے والوں کو شہید کیا پھر ان کے چاہنے والوں کو شہید کیا پھر اب انہوں نے کہا کیا کریں لہذا قبریں اجاڑ دو یہ قبرستان توڑ دو. یہ ان کی خون میں ہے. اگر آپ ڈی این اے دیکھ لیجئے تو سعودی عرب کے بادشاہ اس کا بیٹا ان سب کا ڈی این اے ابو سفیان معاویہ یزید خلفۂ راشدین ان سب سے ملتا ہے. اور یہ شکریہ ادا کیجئے مولانا یاسو عباس صاحب کا جو یہاں سے احتجاج پوری دنیا میں جا رہا ہے. شکریہ ان میڈیا والوں کا جو اسے کور کر رہے ہیں. آپ معلوم ہے خالی احتجاج نہیں ہو رہا ہے یہ آپ ثواب کما رہے ہیں. اور ہمارا معاملہ تو شیعوں کا کیا ہے بھیا ہم تو قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں.
کربلا سے لے اس سے پہلے شہزادی کو قتل کیا، ان کے بچے کو قتل کیا، علی کو قتل کیا، 11 اماموں کو شہید کیا، 12 کو مجبور کیا، وہ پردہ غیب میں چلا گیا، اور اس کے بعد اب تک مسجدوں میں بم، امام باڑوں میں بم، پاکستان، کابل، عراق، ایران، ہر جگہ شیعہ۔ اچھا یہاں کہاں؟ یہاں قربانیاں دینے سے ڈرتے ہی نہیں بھیا۔ اور یہ بھی تاریخ ہے کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں، سولی پہ چڑھ جاتے ہیں مسم تمار کی طرح اور لاشیں اٹھاتے ہیں ہم، لیکن ہم آتنکوادی نہیں ہیں، نہ ہم مسجدوں میں حملے کریں۔ تم ابن ملجم کی طرح سے کر رہے ہو، تم ابن ملجم کی طرح کر رہے ہو، ڈی این اے اس کا بھی اسی میں ملتا ہوا ہے۔ جس طرح علی کو شہید کیا اسی طرح تم کابل کی مسجدوں میں، مزار شریف میں، پاکستان کی مسجدوں میں، پشاور کی مسجدوں میں شیعہ نمازیوں کو مار رہے ہیں۔ یہ بھی کمال ہے، پہلے کہتے تھے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو مسجد میں مارے کیسے تمہیں؟ اگر شیعہ نمازی نہیں تھے تو مسجدوں میں شیعہ نمازیوں کو مارا کیسے تم نے پاکستان میں اور کابل میں؟ یہ سب وہی ڈی این اے ہے، اور ہم تو یہاں ہمارے تو ہر معاملات جتنے بھی شیعوں کے ہیں سب عبادت کے ہیں، محفلیں ہوں، مجلسیں ہوں، احتجاج ہوں، نمازیں ہوں، سب ہمارے معاملات جو ہیں وہ ثواب کے ہیں۔ ہم یہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں لیکن وہاں شہزادی کی قبر نہ جانے 60 ٹمپریچر پر، 65 ٹمپریچر پر تپتی ہے، تپتی ہے۔ یہ حرام زادے ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے ہوئے عیاشیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب کہہ رہا ہے کہ ایران سے ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، خدا کرے ہو جائے بھیا، تو سب سے پہلے شاید ایران یہ کہہ دے کہ بھیا یہ تو بنا دو، یہی بنا دو کم سے کم۔ مگر یہ سدھرنے والے نہیں، یہ وہی خون ہے قیامت تک، جب تک ظہور نہیں ہوگا یہ یوں ہی ظلم کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یاسو عباس صاحب نے خالی یہی تحریک نہیں، جب کبھی موقع ملا یہ کھڑے ہو گئے عزاداری کے لیے۔ اب سپے پہ جو جنت البقیع تعمیر ہو رہی انشاءاللہ اسی مہینے میں اس کا افتتاح ہوگا، آپ سب تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ اور بھیا ہماری تو جانیں قربان ہو گئی، ہو جائیں، مر جائیں، تباہ ہو جائیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے ہیں، کہا گیا ہے بھیا کہ ایک قوم ایسی ہے گروہ پیدا کروں گا جو تا قیامت تمہارے حسین پر ہوگی، وہ ہم ہیں۔ دوسرا ہو تو بتاؤ، دوسرا ہو تو بتاؤ، وہ ہم ہی ہیں۔ اور ظہور ہوگا انشاءاللہ، سب سے آگے دکھائی دیں گے شیعہ انشاءاللہ، اور ان کا حرامزادوں بیڑا غرق ہوگا۔ یہ عیاش آپ سوچئے تو 12 پکچر ہال کھول سکتے ہو، سعودی عرب میں شراب خانے کھول سکتے ہو، یہودیوں کو ویزا دے سکتے ہو، اور قبر نہیں بن سکتی۔ ہے وہی دشمنی کے نہیں دشمنی ہے ابو سفیان کی اولادیں کے نہیں ہے معاویہ کی اولادیں کے نہیں ہے۔ سب دہشت گردوں کو پیسہ جمع کر کے جاتا ہے، پاکستان اور افغانستان اور ISIS۔ آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نوروز اخبار میں نیوز انہوں نے بھیجی ہے وہاں سے، عراق سے، وہ جو روضے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، نجف اشرف، کربلا مولا، جناب عباس علیہ السلام کا، ان کو بھی مسمار ہو جانا چاہیے۔ ارے کون سے ان کے باپ ہیں؟ ان کے باپ ہی کا پتہ نہیں ہے جو ان روزوں کو بھی مسمار کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ بے شمار لعنت۔ لہذا گزارش ہے جہاں جہاں بھی احتجاج ہوتا ہو آپ حضرات شرکت کریں، یہ نام درج کرائیے، یا شہزادی آپ کے روزے کے لیے، آپ کے بچوں کے روزے کے لیے ہم شامل تھے، ہم ماتم کر رہے تھے، مولانا یاسو عباس نے آواز دی تھی تو ہم آ گئے تھے۔ یہ تو لکھا جاتا ہے۔ اے بھیا جتنے گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں، نہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہ سیریل دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی تفریح کر رہے ہیں، سوائے نعرہ حیدری، سوائے نعرہ سلوات، دے ماتم، دے شہزادی کا نام، تو یہ تو ثواب ہو رہا ہے۔ یہ عبادتیں ہیں ہماری جو ہم کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ شیعوں کی ہی قسمت میں ہے، اور کسی کی قسمت میں ہے ہی نہیں۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا رضوان حسین صاحب سے جو براہی سے تشریف لائیں۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، مقررین سے گزارش ہے کہ تھوڑا وقت کا بس خیال رکھیں، اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن سایہ تلاش نہ کریں۔ اگر آپ بقیع میں جناب سیدہ کی قبر بنانے کے لیے آئے ہیں، روضوں کی تعمیر کے واسطے آئے ہیں، تو آج سایہ نہ تلاش کریں۔ بس یہی گزارش ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ آل سعود نے
रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी की कब्र को आइम्मा बकी के मज़ारात को मिस्मार कर दिया। लिहाजा आज साया न तलाश कीजिए, आज कोशिश कीजिए कि आज के दिन हम धूप में बैठेंगे। देखिए अल्लाह आपके ऊपर साया किए हुए है। खुर्शीद फतेहपुरी साहब, हमारे मेहंदी हसन बबलू साहब, हमारे शिबू भाई, डॉक्टर दाइम रज़ा साहब, अंजुमन है मातमी के नुमाइंदे जनाब नुसरत हुसैन लाला साहब, जनाब मीसम नकवी साहब एडवोकेट, तमाम लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। पूरी मिल्लत की ज़बरदस्त तरीके से नुमाइंदगी है। कसीर तादाद में धीरे धीरे मोमिनीन आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना से तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। सऊदी हुकूमत है, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, 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 सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, 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 आए सऊद मुर्दाबाद, 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 आए सऊद मुर्दाबाद, 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 नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा सलमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आने वाले तमाम मोमिन मोमिनात और शरीक होने वाले तमाम भाइयों को मेरा सलाम है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि उस जलसे में शरीक हो रहे हैं कि जिस जलसे में रसूलुल्लाह भी शरीक हैं, जिस जलसे में मौलाए कायनात भी शरीक हैं। बहरहाल आपके सामने मैं दो चार बातें कहना चाहता हूँ कि आप तसव्वुर करिए और सोचिए कि हम में से अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद उसकी कब्र बनाई जाती है, उसके पत्थर लगाए जाते हैं, उसकी अगर कोई कब्र को तोड़ देता है तो उसके घर वाले कितने परेशान हो जाते हैं, एहतिजाज करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के तमाम हुकूमतों के कि हम यहाँ पर खुलेआम तकरीर कर रहे हैं और अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर जो एहतिजाज कर रहे हैं वो आज तकरीबन 98 साल से पहले सऊदी आले सऊद ने मज़ारात मुक़द्दसात को मुनहदिम कर दिया था। आज तक कितनी हुकूमतें बदल गईं और कितने इजहार ख़यालात हो गए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता ये किसके लिए इजहार ख़यालात किया जा रहा है। वो पैगंबर इस्लाम की एकलौती बेटी जिसका नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, और उनके नवासे, बड़े नवासे इमाम हसन मुस्तफ़ा और उनके नवासे इमाम सैयद सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनके रोज़ाए मुबारक को मुनहदिम कर दिया गया। कोई मुसलमान आवाज़ नहीं बुलंद करता। सन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, सारे लोग अपने हाथों में पट्टियां बांधे हुए थे। मैं कहता हूं तुम पर हजार अफसोस है कि बाबरी मस्जिद जो इंसानों ने बनाई थी उस पर जो एक जहां पर तनाज़ो था, जहां पर झगड़ा था, उस पर तो आपने इजहार अफसोस किया, लेकिन जो सैयद कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एकलौती बेटी है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का बड़ा नवासा है, उनके मज़ारात को मुनहदिम कर दिया गया। आज मुसलमान क्यों नहीं जागते? क्या तुम भी यजीदी हो गए हो या यजीदियत की तरफ से कोई वजीफा मिल रहा है, इसी बिना पर नहीं बोल रहे हो? आज देखिए कायनात में हर इंसान को मालूम हो गया है कि सैयदा के लाल कहाँ पर है, हक कहाँ पर है, बातिल कहाँ पर है, बर्बरियत कहाँ पर है, जुल्म कहाँ पर है, तशद्दुद कहाँ पर है। हम आज से नहीं बल्कि 1400 साल से एहतिजाज बुलंद कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ। सबसे पहला आतंकवादी मस्जिद में आके दाखिल हुआ था
جس نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگائی تھی، ہم اس زمانے سے لے کر آج تک احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور ہم احتجاج کرتے ہیں تو آپ دیکھیے بالکل سادے طریقے سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بس اعلان ہو جایا کرتا ہے، جن کا خون پاک ہوتا ہے وہ ان جلسوں میں آیا کرتے ہیں، اور جن کے یہاں نجاستیں ہوتی ہیں وہ بیٹھے رہا کرتے ہیں۔ عزیزوں، اگر آپ گھر میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گھر میں بھی آپ کو چاہیے کہ احتجاج کریں۔ میڈیا آج پوری دنیا میں آپ اپنے گھر میں واٹس ایپ بنا کر بھیجئے کہ ہم آل سعود کے خلاف کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور جب تک روضہ ہائے مبارک کو بنایا نہ جائے گا تب تک کہ میں اس احتجاج کے خلاف رہوں گا، آواز بلند کرتا رہوں گا۔ اب میں آپ کے سامنے چند نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ پہلا نعرہ میں اپنے وطن عزیز ہندوستان کے بارے میں لگاؤں گا۔ ہندوستان زندہ آباد، زندہ آباد۔ آل سعود مردہ آباد، مردہ آباد۔ آل سعود مردہ آباد، مردہ آباد۔ بہت بہت سعودی حکومت ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، آل سعود، آل سعود، سعودی حکومت، سعودی حکومت۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید فصیح حیدر صاحب قبلہ سے، جو مظفر نگر سے کل رات چلے بائی روڈ اور چل کے اس احتجاج میں شرکت کے واسطے یہاں کے اوپر امام جمعہ چتوڑا مولانا ماجد صاحب قبلہ کے ساتھ میں یہاں تشریف لائے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عزا بعنوان انہدام جنت البقیع۔ آج جس لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں وہ صرف چند جملوں میں وہ بات تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ شہزادی سلام اللہ علیہا، پاک سیدہ طاہرہ عابدہ راضیہ مرضیہ مشکات بذات الرسول ام ابیہا ام الحسنین ام الائمہ ام الانبیاء ام ابیہا ہم کو ایک سبق دے کے گئی کہ جب تک آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت پیدا نہیں کرو گے تب تک آپ کا حق آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا آپ کے حقوق کی واپسی کا اعلان ہے۔ مستقل کھڑے ہوتے رہیے گا اور جب تک کھڑے رہیے گا جب تک آپ کو آپ کا حق نہ مل جائے۔ اس کے لیے توحید کا مسئلہ ہے تو مباہلے میں شہزادی ہیں، باغ فدق کا مسئلہ ہے تو دربار میں شہزادی ہیں، اور آج اجڑی ہوئی قبر کا مسئلہ ہے، جنت البقیع کا مسئلہ ہے، تو آج اولاد زہرا دعائے زہرا کی شکل میں پوری دنیا میں عزادار کھڑے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ آپ اس چیز میں فکر کریں، اس لیے کہ آپ دو پہلو پر ہیں۔ ایک پہلو کا نام ہے دعائے زہرا، ایک پہلو کا نام ہے اولاد زہرا۔ اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمارے اختلاف کسی بھی مسئلے پہ ہوں، دوریاں کسی بھی مسئلے پہ ہوں، نبھا سکتے ہیں، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پر اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے تو لاکھ ہم لباس بدلتے رہیں، لاکھ ہم چہرے بدلتے رہیں، نہ ملت کی خدمت کر سکتے ہیں نہ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مظلوم کے ساتھ ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آواز کون اٹھا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آواز کس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے۔
کہاں تک روکیں گے آپ ان جرتوں کو؟ ابھی وہ جنت البقیع تعمیر ہو جائے گی، اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی محترم ڈاکٹر مرزا مولانا یاسو عباس صاحب نے ایک خواب کو پھر شرمندہ تعبیر کیا۔ اللہ رب العزت دیش کے اور ملک کے اور ملت کے جوانوں کو سلامت رکھے جو ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ صبح جیسی جگہ پر پھر جنت البقیع کی تعمیر ہوئی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی تعمیر کے صدقے میں آئندہ برس ہم حقیقی جگہ پر جنت البقیع کی تعمیر کریں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہماری امید ہے، یہ ہماری دعا ہے، یہ ہماری آس ہے، یہ ہماری تمنا ہے، یہی ہماری گزارش ہے، یہی ہماری دعا ہے کہ آپ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا احساس کرائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ رسول کی بیٹی کتنی بڑی مظلومہ ہے، جو آج بھی یہ مصائب کہہ رہی ہے سبت علیہ۔ یہ مرثیے کا بند پڑھتے ہیں ذاکرین، ہاں آج بھی رات کی اوس، شبنم، نسیم اور دن کی چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑتی ہے، لیکن وہ ماں جب آپ اس کے لال کا فرش اعزا بچھاتے ہیں نا، تو وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہر بستی میں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر دل میں، ہر دماغ میں، ہر روح میں جنت البقیع کی ایک تصویر قائم ہو، تاکہ ہم آخری امام زمان کی خدمت میں عرض کر سکیں مولا ہم آپ کی جدہ کے لیے آپ کے زیادہ منتظر تھے کہ آپ تشریف لائیں اور جدہ ماجدہ کی روزے کی تعمیر فرمائیں۔ ہاں وہ حضرات جنہوں نے صبح جنت البقیع میں جانی، مالی، زبانی جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان سب کو، اور جو شریک نہیں ہو سکے ان کا مقصد شرکت میں، ان سب کو حقیقی جنت البقیع کی تعمیر میں شرکت کی توفیق عطا فرما اور اس سعی کو قبول فرما۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرداباد اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا خادم صاحب قبلہ سے جو بھنولی سادات سے تشریف لائے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا خادم صاحب امیٹھی، بھنولی سادات امیٹھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ حضور سرور کائنات کی اکلوتی بیٹی کہ جس کو سید المرسلین نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اور اتنا احترام کیا کہ صرف شیعہ ہی نہیں اہل سنت کی تمام بڑی کتب میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ واحد زن و مرد میں اگر کسی کا احترام پیغمبر اسلام نے کیا ہے کہ سراپا کھڑے ہو جاتے ہوں تو تنہا اور تنہا آپ کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جب بھی شہزادی آپ کے بزم میں آتی تھیں تو حضور سرور کائنات، روایت کا فقرہ غور کیجئے کہ یہ ہے کہ قاما الیہا، یہ نہیں ہے کہ قاما لہا۔ علماء تشریف فرما اس باریکی کو محسوس کریں گے کہ حضور سرور کائنات کے لیے یہ جملہ محدثین نے لکھا کہ پیغمبر قاما الیہا، لہا کہتے پیغمبر تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور جہاں کھڑے رہتے تھے بس کھڑے رہتے تھے، لیکن جب کہا قاما الیہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر ٹکے نہیں رہتے تھے
بلکہ آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، اپنی بیٹی کو گلے لگاتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے۔ جو پیغمبر کی اتنی عزیز، اتنی پیاری بیٹی ہو کہ جس کے بغیر پیغمبر کو سکون نہ ملتا ہو، نہ جانے یہ کیسے کلمہ گو ہیں، نہ جانے یہ کیسے پیغمبر کے نام لیوا ہیں کہ پیغمبر کا نام لینے والے پیغمبر کی بیٹی کے مزار کو ڈھا رہے ہیں، پیغمبر کے نواسوں کے مزار کو ڈھا رہے ہیں، پیغمبر کے نواسوں اور ان کے خاندان کے نشان قبر کو مٹا رہے ہیں۔ آج دنیا پریشان ہے آتنکواد کو تلاش کرنے میں، کوئی کہتا ہے فلاں آتنکوادی، کوئی کہتا ہے فلاں آتنکوادی۔ میں تمام دنیا کے بڑی حکومتوں سے صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیوار سے سر مت ٹکراؤ، آتنکوادیوں کو تلاش کرنا ہے۔ ایک سمپل میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں، جو بھی وہابی ملے اس کو گرفتار کر لو، دنیا میں امن و امان آ جائے گا، دنیا میں شانتی آ جائے گی، دنیا میں پیس آ جائے گا۔ ساری بدبختی، ساری خباثت اگر اس دنیا میں ہے تو صرف ایک بدترین قوم جو دنیا میں پیدا ہو گئی بنام وہابیت، اسی کی وجہ سے فتنہ ہے۔ کہیں عزاخانوں میں بم بلاسٹ، کہیں مندروں میں بم بلاسٹ، کہیں مسجدوں میں بم بلاسٹ، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک قوم کو پکڑیے، سارے آتنکوادی آپ کے گرفت میں آ جائیں گے۔ اگر ان کو نہیں پکڑتے ہیں تو دیوار سے سر ٹکراتے رہیے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب میں گزارش کروں گا نیّر مجیدی صاحب سے، شاعر اہل بیت نیّر مجیدی صاحب، اس کے بعد جناب اعجاز زیدی صاحب، شعراء کی نمائندگی۔ سعودی حکومت نیّر مجیدی صاحب، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جوڑ ڈالنا۔ سعودی حکومت مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، آلے سعود مرد آباد، آلے سعود مرد آباد، آلے سعود مرد آباد۔ مولانا فرمائے کہ ممکن نہیں کہ بارگاہ رب میں ہو قبول، ممکن نہیں کہ بارگاہ رب میں ہو قبول جب تک نہ مہر عشق علی ہو سجود پر، ممکن نہیں کہ بارگاہ رب میں ہو قبول جب تک نہ مہر عشق علی ہو سجود پر، جب تک نہ مہر عشق علی ہو سجود پر۔ اور برسوں سے قبر فاطمہ زہرا ہے دھوپ میں، ہو لعنتیں سعود پہ آل سعود پر۔ برسوں سے قبر فاطمہ زہرا ہے دھوپ میں، برسوں سے قبر فاطمہ زہرا ہے دھوپ میں، ہو لعنتیں سعود پہ آل سعود پر۔ آلے سعود پہ لعنت، آلے سعود پہ لعنت، سعودی حکومت پہ لعنت، سعودی حکومت پہ لعنت، بے شمار بے آلے شمار بڑھتے دشمنوں پہ بے شمار بے شمار۔ نعرہ حیدری۔ اب میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ممدی۔ حضرات دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک مسئلہ اور دو شعر صرف کہ صبر ہو سیدہ راضیہ زہرا، کب تک ہوگا تعمیر دوبارہ تیرا روضہ، کب تک ہوگا تعمیر دوبارہ تیرا روضہ، کب تک۔ اور جس سفینے پہ ہے اسواری ابنائے سعود، میرے اللہ وہ ڈوبے گا سفینہ کب تک۔ جس جس سفینے پہ ہے اسواری ابنائے سعود،
میرے اللہ وہ ڈوبے گا سفینہ کب تک؟ منہدم روضہ معصومہ کیا ہے جس نے، منہدم روضہ معصومہ کیا ہے جس نے، مستحق سورہ تبت کب ہوگا کب تک؟ مستحق اب میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا غلام حسین صدف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ برادران ایمانی، سورہ شعراء کی آیہ کریمہ کو سرنامہ قرار دیتے ہوئے صرف 3-4 منٹ آپ کے سامنے کچھ معروضات حاضر کرنا مقصود ہیں، اور دیگر مقررین ہیں، خطبہ ہیں، علماء و واعظین ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آج اس یوم احتجاج میں وہ تمام لوگ جو تشریف فرما ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں ایک تڑپ ہے، ایک کسک ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک حوصلہ ہے، کیونکہ 100 برس ہونے والا ہے ایک ایسا ظلم کہ جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور وہ ظلم صدر قبر حضرت زہرا بے صاحبان ہے، اور اس پر کوئی گنبد، کوئی قبہ، کوئی مزار تعمیر نہیں ہے۔ اور یہ ظلم 1925 میں ہوا، اسی اپریل کے مہینے میں، جو گزر گیا مہینہ 1925 میں غالباً 11 اپریل تھی، کہ جب لعنتی آل سعود نے ان مزارات کو ڈھا دیا کہ جو دین کی علامت تھے، جو تقوی کی نشانی تھے۔ عزیزان گرامی، یہ روضے، یہ انبیاء اور ائمہ اور اہل تقدس کے قبور، یہ تقوی کی نشانی ہے۔ ان کو دیکھ کر دل میں ایمان روشن ہوتا ہے اور تقوی کی کیفیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ شیطانی ٹولہ، وہ خناسی گروہ کہ جس کو تقوی کبھی راس نہ آیا، جس کو بندگی سے ہمیشہ بیر رہا، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ اللہ کی نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی یہ اللہ کی نشانیاں جسمانی طور پر ہمارے درمیان رسولوں اور اماموں کی شکل میں ہوتی ہیں، اور جب یہ اس دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں تو ان کے مزارات، ان کے قبور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن جو شیطان کا ٹولہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی کوئی نشانی باقی نہ رہے، اور اسی سازش کے تحت حضرت زہرا کی قبر مطہر اور ہمارے مولا امام حسن کا مزار مقدس، امام زین العابدین علیہ السلام کا مزار، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبور جو تعمیر تھیں ان کو مسمار کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی،
उन कब्रों को भले अर्ज़ बकी से मिस्मार किया गया हो, मगर उनके नक्श मोमिनीन के दिल में कल भी थे, आज भी हैं, और हमारे जब तक हम ज़िंदा रहेंगे हमारी नस्लों के दिल में रहेगा। और इसके लिए हम आवाज़ एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। ये वहाबियत जो नासिबियत की एक बदली हुई सूरत है और जो दुश्मनाने खुदा का एक गरोह है, इससे नबर्दाज़मा रहेंगे। हम हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आज भी नबर्दाज़मा हैं, आइंदा भी रहेंगे। उस वक्त तक इस एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक मज़ारात हमारे तामीर न हो जाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने भाई मौलाना यासूफ साहब के लिए कि वो इस सिलसिले को जिस जाफशानी के साथ जारी और सारी किए हैं, जारी और सारी रहे। अल्लाह इनकी कोशिशों को बारावर करे और हमारी ये आवाज़ें UNO और आलमी उन इदारों तक पहुँचे कि जो इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। एक गैर इंसानी फ़ेल जो सऊदी अरब की सरज़मीन पर रूनुमा है, अब तक है, उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर तामीर की बात करें। हमें किसी से कोई फंड नहीं चाहिए, हम अपने घर बार बेचकर हज़रत ज़हरा के मज़ार की तामीर करने को तैयार हैं। बस इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत होते हैं। दीगर मुकर्रिरीन अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। मैं एक बार फिर अपने भाइयों से अपील करूंगा कि आज साए का तलाश न करें। आज हम आए हैं रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र पर साया नहीं। मैं एक अपील बार बार कर रहा हूं कि जिस तरीके से रमज़ान का आखिरी जुमा यौमुल क़ुद्स के नाम पर क़िबला अव्वल की आज़ादी के नाम पर मनाया जाता है, उसी तरीके से ईद की 8वीं तारीख़ यौम बकी के नाम से मनाई जाए। और उस दिन आप अपने गांव में, अपने करिए में, अपने देहात में, जहाँ जहाँ के ऊपर भी आप हों, वहाँ के ऊपर आप बकी के लिए, तामीर रोज़ा बकी के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करें। इंशाअल्लाह हमने लखनऊ में भी सुप्पा के ऊपर ताल कटोरा में एक जन्नतुल बकी की तामीर करवाई है। उसका इंशाअल्लाह इसी शव्वाल के महीने में, मई के महीने में ज़बरदस्त तरीके से उसका इफ्तिताह होगा और सारी अंजुमन हाय मातमी को और उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइदीन को दावत दी जाएगी। मैं ये जो स्टेयर्स है इसके ऊपर अपने भाइयों से कहूँगा आके बैठ जाएं, उलमा किराम को आने का रास्ता दें। हमारे पास वक्त कम है और मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखें, बराए मेहरबानी वक्त का ख्याल रखें। जनाब ज़ीशान अली आदमी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और आगे अपने ख्यालात का इज़हार करें। ज़ीशान अली आदमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि दामन वक्त में कतई गुंजाइश नहीं है और इस वक्त उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये विरोध क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, मैं सिर्फ उन तक ये बात पहुंचाने के लिए ये कहना चाहता हूं कि धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की जंग हमेशा से होती है और होती रही है। उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स, कुछ किरदार, कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अधर्म का विनाश करने के लिए आगे बढ़े हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, जिन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इनका घराने ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इनकी इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिनका जैसा कि बताया गया, आपको पता है कि अप्रैल 1925 को सऊदी हुकूमत आले सऊद ने बीबी के रोज़े को शहीद किया, मुनहदिम किया। तब से ये सिलसिला जारी है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये शायद मीडिया कर्मी सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सऊदी हुकूमत तो मुसलमानों की हुकूमत है, वो कलमा गो हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, क़िरात भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा ठीक वैसे ही जैसे मुल्क की सरहदों के अंदर धर्म के अंदर घुसपैठिए घुस आते हैं, ऐसे ही ये लोग घुस आए हैं और इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की हमेशा से नाकाम कोशिश की है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये ठीक वैसे ही, अगर आप पहचानना चाहते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है,
تو ہر ورش آنے والا محرم یہ انہی کے چہرے سے نقاب کھینچتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ویسے ہی مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھ کر کے محمد صاحب کے نواسے کو شہید کیا تھا. یہ ویسے ہی ہیں. کبھی بھی ویش بھوشا پہ مت جائیے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طہار کی جو تعلیمات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ادھیکاروں کو کون اہم کر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا سعودی حکومت کا ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا ہے کہ یہ کٹر پنتھیوں کو ہمیشہ انہوں نے ان کا پالن پوشن کیا ہے. اس لیے میں اپنے ملک کی انٹیلیجنس میڈیا کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کٹر پنتھیتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سعودی حکومت پہ پابندی لگائے, محرم کو پروموٹ کریں, عزاداری کو موقع دیں. جب عزاداری آئے گی ٹھیک ویسے ہی جیسے ہندوستان کے اندر یہ ہمارے 4 موسم ہے, بارش کا موسم آ کر کے گرد و غبار کو ہٹا دیتا ہے, یہ محرم آ کر کے ان کے تمام فتنوں کو مٹا دیتا ہے. ہم سیاہ لباس پہن کر کے دنیا کو بتاتے ہیں مظلوم کا ماتم کرنے والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا, مقتول کا ماتم کرنے والا کبھی قاتل نہیں ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آج صرف یہاں پہ نہیں پوری دنیا کے اندر آج ویرودھ پردرشن ہو رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی ہماری شاسن پرشاسن یہ میڈیا کا مادھیم جو ہمیشہ سے انسانیت کو پروموٹ کیا ہے ہماری اس احتجاج کو وہاں تک پہنچایا جائے کہ جلد سے جلد بی بی کے روضے کی تعمیر ہو جائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے سعودی حکومت, سعودی حکومت, آل سعود, شاہ سعود. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سے تو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جو حضرات کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ ادھر اسٹیئرز پہ آ جائیں. ہمارے اصغر بھائی, مہندی حسن, ببلو بھائی, سب سے گزارش ہے کہ لوگوں کو یہاں بھیجیں. یہ جو اسٹیئرز ہیں اسٹیئرز کے اوپر جو زینے ہیں ان کے اوپر لوگوں کو بٹھا لیں تاکہ احتجاج میں انشاءاللہ اور بہت زبردست طریقے سے ابھی ماتم ہوگا اور خونی پرسہ پیش کیا جائے گا. سعودی حکومت مرد آباد, سعودی حکومت مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, سعودی حکومت مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, آئے سعود مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, آئے سعود مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, آئے سعود مرد آباد, مرد آباد. سعودی حکومت ہوش میں, ہوش میں آؤ, سعودی حکومت ہوش میں, ہوش میں آؤ. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال یہ احتجاج حکومت سعودی عرب کے خلاف ہوتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ قبرستان جنت البقیع میں جو رسول کے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کی قبریں تھیں اور ان کے اوپر گنبد تھے, روضے بنے ہوئے تھے. انہیں آج سے تقریباً 100 سال قبل شاہ سعود اور شاہ فہد نے منہدم کر دیا تھا اور آج تک سعودی حکومت اس کے اوپر روضے تعمیر نہیں ہونے دے رہی ہے. قبرستان جنت البقیع میں بہت سے اہم نفوس طیبہ مدفون ہیں جس میں رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, رسول کا بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور رسول کے چھوٹے نواسے کے بیٹے امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے علاوہ باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رسول کے فرزند رسول کے گھرانے کے خاص افراد کے قبریں ہیں جن کے اوپر روضے تعمیر تھے. لیکن وہابیت نے جب زور پکڑا, جیسا کہ آپ برابر مقررین سے سماعت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی کو
فروغ دینے والے، بڑھاوا دینے والے یہی وہابی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اعمال خلاف قرآن ہیں، خلاف سیرت پیغمبر اسلام ہیں۔ انہی نے روزوں کو منہدم کیا اور آج تک یہ روزے منہدم ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے مہان بھارت میں رہتے ہیں جہاں آج بھی جنت البقیع کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب سے سماعت فرمایا کہ ابھی ایک نیا روضہ جنت البقیع کے نام پر سپے میں تیار ہو رہا ہے، جس کا افتتاح انشاءاللہ اسی مئی کے مہینے میں جلد سے جلد ہوگا، جس کی اطلاع آپ کو دی جائے گی۔ عزیزان گرامی، یوں ہی امام حسین نے ہندوستان آنے کی بات نہیں کہی تھی، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے، اہل بیت کا احترام کرنے والے ہندوستان میں آج بھی موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ احتجاج ان مسلمانوں کے خلاف ہے جو اپنے کو وہابی کہتے ہیں، یہ احتجاج سعودی عرب کی حکومت کے خلاف ہے، یہ احتجاج ظلم کے خلاف ہے، یہ احتجاج بربریت کے خلاف ہے، یہ احتجاج دہشت گردی کے خلاف ہے۔ دنیا کا ہر دہشت گرد اگر مسلمان اپنے کو کہتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے اور وہ اہل بیت کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، کیونکہ رسول اور آل رسول نے امن کا پیغام دیا تھا، رسول اور آل رسول نے انسانیت کا پیغام دیا تھا، اور یہ دہشت گردی، یہ وہابیت جو ہے، یہ انسانیت کو پامال کرنے کے لیے ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی مقررین ماشاءاللہ سے کافی تعداد میں ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جلد سے جلد وہ دن لائے کہ جب قبرستان جنت البقیع مدینہ منورہ میں روضے تعمیر ہو جائیں اور ہم سب ان روضوں کی جا کے زیارت کریں۔ پروردگارہ موجود آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کے صدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صاحب مہندی نقوی صاحب، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب، نائب صدر، سینئر نائب صدر آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ، حجت الاسلام علی جناب مولانا ذیشان علی اعظمی صاحب، حجت الاسلام علی جناب امتیاز حسین صاحب، مولانا انور رضوی صاحب سے، علی جناب مولانا انور رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا انور رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام، فلان اللہ کرے اس پر لعنت ہو، ہمیشہ لعنت ہوتی رہے، کسی ایک فرد پر لعنت نہیں ہے، ایک حکومت پر لعنت نہیں ہے، ایک شخص پر لعنت نہیں ہے، ایک زمانے پر لعنت نہیں ہے، بلکہ امت پر لعنت ہے۔ معلوم ہوا کہ امت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک جو رسول کی اتباع کرے وہ امت ہے، جو رسول سے دشمنی کرے وہ امت ہے۔ تو دونوں امتوں پر لعنت ہے، امت کا سلسلہ ابھی تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ لہٰذا ہم سب اولاً تو لعنت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس امت پر لعنت کر رہے ہیں جو جنہوں نے سن لے، میڈیا سن لے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے کرسچنٹی کے بعد اسلام، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے،
مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی جو دنیا میں صرف 18 سال زندہ رہی، اس کی پسلیاں شکستہ کی گئیں، اس پر ظلم ڈھائے گئے، مصائب پہ مصائب ڈھائے گئے، اور دفن نہ کرنے دیا۔ جو رسول کی بیٹی کا گھر تھا، جو میراث تھی، بیٹی کو باپ کے گھر میں دفن نہ ہونے دیا گیا، دوسرے دفن ہو گئے۔ بیٹی بقیع میں دفن ہوئی، بقیع میں دفن ہونے کے بعد چند سال بعد ان روزوں کو مسمار کر دیا گیا۔ جو روزے مسمار کر دیے گئے ہیں، اس سلسلے میں ہم احتجاج کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ احتجاج اس بات کا ہے، ہم حکومت ہندوستان کے ذریعے سے اور بین الاقوامی بین المتحدہ کے ذریعے سے اس بات کا پریشر بنانا چاہتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ مانگ کر رہے ہیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے، حقوق انسانی کے تحت مطالبہ ہے، حقوق انسانی جو بین الاقوامی اس کے تحت مطالبہ ہے، ہندوستان کا جو لا کمیشن مائنورٹی کمیشن اس کے تحت مطالبہ ہے کہ ہمیں وہ موقع فراہم کیا جائے، ہمیں اجازت دی جائے کہ جو روزے منہدم ہو گئے ہیں اس کی ہم تعمیر نو کر سکیں، اور جنہوں نے مسمار کیا ہے اس پر ہم لعنت کرتے ہیں۔ آل سعود، آل سعود، آل سعود انشاءاللہ۔ اور احتجاج کا ایک سب سے اچھا طریقہ یہ بھی ہے جو برادران مولانا یاسو عباس صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے روزے کے ہر شہر میں شبیہ بنائے جائے۔ چنانچہ لکھنؤ شہر میں شبیہ مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ اسی ماہ میں یا چند دنوں بعد اس شبیہ کا شبیہ روزہ جنت البقیع کا افتتاح ہوگا، اس میں بھی آپ لوگ تشریف لائیے گا، اور ہماری آواز، ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک کہ روزوں کی تعمیر نو نہیں ہو جاتی ہے۔ آل سعود۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام عالی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، عالی جناب مولانا علی رضوان صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو حضرات آج سایہ تلاش کر رہے ہیں برائے مہربانی سایہ نہ تلاش کریں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں، آگے سے زیادہ مجمع پیچھے ہے، وہ حضرات اگر برائے مہربانی سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ پوری دنیا کے میڈیا کو ANI، UNI، PTI، UNN سارے چینلز اور سب آئے ہوئے ہیں آپ کے احتجاج کو کور کرنے کے لیے۔ ہمارے مذہبی چینلز، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین، مرثیہ گو، مرثیہ خان حضرات، شعراء کرام، سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قومی اداروں کے ذمہ داران ہمارے جناب اقبال مرزا صاحب بھی بڑی محنت و کوشش کرتے ہیں اس احتجاج میں، میں فرداً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ قومی احتجاج ہے، یہ آپ کا احتجاج ہے۔ 99 سال ہو گئے ہیں رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی قبر پر سایہ نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ ظلم ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور ہم زندہ ہیں۔ ہم کہتے مولا ہم کربلا میں ہوتے، مولا ہم ہوتے، کاش ہم ہوتے۔ آج ہم ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کے اوپر ہمیں سایہ مل جائے، کہاں کے اوپر ہمیں آرام مل جائے، ہم وہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ لہذا میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کے لیے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں احتجاج کیجئے۔ آج 3 بجے ایک احتجاج ہو رہا ہے سرفراز گنج میں، ہمارے علی جناب مولانا ساجد صاحب زید پوری صاحب کی جانب سے۔ کنیزان جناب زہرا وہاں احتجاج کریں گی، اور انجمن شمشیر حیدری کی جانب سے ایک احتجاجی یوم غم منایا جاتا ہے روضہ فاطمہ میں، وہاں بھی جائیں۔ جہاں جہاں احتجاج ہوتا ہے ضرور شرکت کریں۔ آپ اگر کہیں کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے خلاف احتجاج درج کریں، یہ آپ کا دینی و مذہبی فریضہ ہے۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب سے۔ سعودی حکومت، سعودی حکومت
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم. جس آیت کو میں نے قرآن مجید کے سورہ پہلے پارے سے چھٹے پارے کی آیت ہے، پہلی آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار دوست نہیں رکھتا ہے کہ کوئی شور شرابہ کرے یا شور و غوغا کرے، لیکن مگر وہ شخص کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا اور جس کے اوپر جو ہے وہ مصائب ڈھائے گئے، وہ اگر احتجاج کریں، وہ اگر فریاد کریں، وہ اگر اپنی جو ہے وہ آواز بلند کرے تو اس کو پروردگار جو ہے وہ دوست رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم جو احتجاج کرنے کے لیے جمع ہیں، یہ احتجاج کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے قرآن نے بھی کہا کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظالم کے خلاف بیان دو، ظالم کے خلاف میدان عمل میں آؤ اور ظالم کے خلاف اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہو. اور ظلم کے مقابلے میں اگر خون دینے کی ضرورت پڑے تو خون دو، اگر اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت دینے کی ضرورت پڑے تو اپنا قیمتی وقت دو. اگر ظلم کو جو کے مقابلے میں اور ظلم کو دفع کرنے کے لیے اگر تمہاری دولت، تمہاری ثروت اور تمہارا نفس اور تمہاری جان کی بھی اگر ضرورت پڑے تو اس سے گریز نہ کرنا. خطیب منبر سلونی مولا کائنات نے جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو شب 21 رمضان میں وصیت نامے میں مولا نے یہی فرمایا تھا کہ کونو للظالمین خصما وللمظلوم اونا. دیکھو ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر پیریڈ میں جب بھی تمہارے سامنے ظالم آئے اور مظلوموں پر ظلم کرنے لگے اور جب ظلم جو ہے وہ بربریت پہ آمادہ ہو جائے اور دہشت گردی کی شکل میں جب ظلم تمہارے سامنے آئے، سیاست کی شکل میں تمہارے سامنے ظلم آئے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مظلوموں کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا. آج نہیں، یہ مولا کائنات نے اپنے دور خلافت کے زمانے میں سے جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور ہوتے ہوتے امام حسن نے اپنے دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. جناب سید عالمیان نے دربار خلافت میں جا کر جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، بربریت کے خلاف آواز اٹھائی، تشدد کے خلاف آواز اٹھائی اور جو ہے وہ قتل و غارت گری کے خلاف آواز اٹھائی. فاطمہ علی کو خلافت اور منصب پیارا نہیں تھا، لیکن علی دنیا کے سامنے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دنیا پہچان لے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، دہشت سے جو ہے وہ انسان عدل و انصاف کا دلدادہ کون ہے اور دہشت و بربریت کا پیکر کون ہے. فاطمہ زہرا کو اپنا فدق پیارا نہیں تھا، لیکن فاطمہ زہرا جو جناب سلام اللہ علیہا جو دربار خلافت میں گئی تھی، وہ ظلم کے خلاف گئی تھی، وہ بربریت کے خلاف اٹھی تھی اور انہوں نے اپنے خطبے کے ذریعے سے ایک وقت میں کئی چیزوں کو ثابت کیا. یہ بھی ثابت کیا کہ ہمارا قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم عدل کے ساتھ ہیں، ہم انصاف کے ساتھ ہیں، ہم ظلم سے جو ہے وہ اظہار برات کرتے ہیں، ہم بربریت سے اظہار برات کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی سے اظہار برات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ دہشت و بربریت کا بھی مقابلہ کیا، امیر المومنین نے بھی دہشت و بربریت کا مقابلہ کیا. اور جب امام حسن کا دور آیا تو امام حسن نے بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کی، بربریت کے خلاف آواز بلند کی، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی اور جو ہے وہ اپنے حقوق خائنوں کے خلاف آواز بلند کی اور مظلوموں کا اپنے ساتھ دیا. ان کے دروازے پر جو مظلوم آیا، اگر دولت کا طلبگار آیا تو دولت کے ذریعے سے اس کی مدد کی، اگر علمی اعتبار سے کوئی مسئلہ آیا تو مظلوموں کی مدد کی. کسی کو لباس عطا کیا، کسی کو جو ہے وہ مکان عطا کیا، کسی کو جو ہے وہ دولت عطا کی، کسی کو علم دیا، کسی کو شعور دیا. غرض یہ کہ اپنے پوری زندگی جو ہے وہ جہاد میں گزاری. اور اسی لیے جو ہے وہ مولا پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ افضل الجہاد جہاد بالنفس، سب سے عظیم جہاد یہ ہے کہ جہاد بالنفس کیا جائے. جہاد بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ دل نہیں چاہ رہا احتجاج میں جائے، لیکن اس تپتی ہوئی گرمی میں، اس دھوپ میں،
اور اس جو ہے وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ آئے ہیں اور آپ جو ہے وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے آئے کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے وہ قاتل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مقتول کے ساتھ ہیں، ہم غاصبوں کے ساتھ نہیں ہیں، جن کا حق چھینا گیا ہے ان کے ساتھ ہیں۔ تو میری یہی گزارش ہے، اور یہ وقت ضائع نہیں جانے والا، یہ آپ کے جو ہے وہ قربانیاں ضائع جانے والی نہیں ہے۔ اگر قربانیاں ختم ہونے ہوتی تو عقابی حابیل کا تذکرہ دنیا سے ختم ہو جاتا، اگر جو ہے وہ قربانیاں ختم ہونے والی ہوتی تو نوح کا تذکرہ تاریخ سے مٹ گیا ہوتا، اگر قربانیاں ختم ہونے والی ہوتی تو اصحاب امیر المومنین کی قربانیاں ختم ہو جاتی، لیکن آج بھی میثم کی قربانی بھی زندہ ہے، جناب مالک اشتر کی بھی قربانی زندہ ہے، محمد ابن ابی بکر کی بھی قربانی زندہ ہے، کمیل ابن زیاد نخی کی بھی قربانی زندہ ہے۔ کربلا میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا نام جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ خون آج بھی جمع ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ کربلا کا خون جو ان لوگوں مظلوموں نے دیا تھا وہ صدقہ کی شکل میں آج منجمد موجود ہے، اور جو ہر سال عاشورہ میں سرخ ہو کے بتاتا ہے کہ دیکھو ظالم ختم ہو گئے، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، شمر مٹ گیا، پسر سعد کا دنیا سے نام چلا گیا، لیکن حسین کے ساتھی جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے بربریت کے خلاف آواز اٹھائی، وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی لکھنؤ کی آبادی میں اتنی کم تعداد میں آنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ شرکت کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ یہ ساری دنیا میں یہ میسج اور پیغام جاتا ہے کہ احتجاج ہمارے یہاں باقی ہے، اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے، اور احتجاج سے دنیا کو یہ سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دور میں مظلوموں کے ساتھ تھے، مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو روزے کی شہادت ہوئی ہے آج سے جو ہے وہ تقریباً 100 سال پہلے سن 1926 میں اور 1443 میں، تو اس قربانی کو ہم کو زندہ رکھنا ہے، اور جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں وہ اس قافلے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ پروردگارہ ہماری توفیق میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جلد سے جلد جو ہے وہ روضہ جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ ابھی لیٹسٹ ایک ویڈیو آیا ہے کہ جس میں سعودی کا ایک عہدیدار کر رہا ہے کہ جو ہے وہ شیعوں کو اب آزادی دی جائے گی، جنت البقیع تعمیر ہوگا اور ان کی مساجد کو بھی آزاد کیا۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ یہ صحیح ثابت ہو، اور جو ہے وہ ظلم سے یہ ظالم توبہ کرے، اور روضہ معصومین تعمیر ہو، اصحاب کے روزے تعمیر ہو، مخدرات عصمت و طہارت کے روزے تعمیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاتھ اٹھا کے کہیے سعودی حکومت، سعودی حکومت، سعودی حکومت، آل سعود، آل سعود، شاہ سعود، پاکستان، آتنکواد۔ ماشاءاللہ بہت بڑی کثیر تعداد میں مومنین جمع ہوئے ہیں۔ میں لکھنؤ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، کمشنر آف پولیس کا، ڈپٹی کمشنر آف پولیس کا، A2 DCP کا، سب کا، یہاں کے ضلع پرشاسن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں مومنین آئے ہیں، اور ہم نے نہ رکشے لگوائے، نہ گاڑیاں لگوائیں، نہ بسوں کا انتظام کیا، نہ سواریوں کا انتظام کیا، نہ موٹر سائیکلوں کا انتظام کیا۔ مومنین اس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احتجاج بقیع میں شرکت کے واسطے آئے ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس بس 3-4 مقررین ہیں، اس کے بعد مختصر مجلس ہوگی، اور اس کے بعد ماتم ہوگا، اور خون سے میمورنڈم لکھ کے پیش کیا جائے گا ظالم و جابر سعودی حکومت تک۔ میثم زیدی صاحب۔ سعودی حکومت مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، آئے سعود مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، آئے سعود مرد آباد، مرد آباد۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिस साबिरीनल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात सूरह बक़रा में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि बशारत दे दो उन साबिरीन को जिन पर जब मुसीबत होती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ों, अल्लाह के जितने नेक बंदे दुनिया में तशरीफ़ लाए, जितने अम्बिया दुनिया में आए, जितने रसूल अल्लाह की तरफ से मबूस हुए, उनमें अक्सर हजरात को लोगों ने मज़ालिम का निशाना बनाया और वो मुसीबतों में गिरफ़्तार रहे। लेकिन अज़ीज़ों, हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं पर जाकर अम्बिया की मुसीबतें तमाम हो जाती हैं, रसूलों के मसाइब का अख्तिताम हो जाता है। जनाब याकूब पर बड़ी मुसीबत थी कि यूसुफ़ उनसे जुदा हो गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब याकूब की यूसुफ़ से मुलाकात हो गई। जनाब नूह पर बड़ी मुसीबत थी कि लोग उन पर पत्थर बरसाते थे और उनके जिस्म से खून जारी हो जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अज़ाब की दुआ की, अज़ाब नाजिल हुआ, ज़ालिम नेस्त व नाबूद हो गए। जनाब यहिया कत्ल हो गए, उनकी मुसीबतें तमाम हो गईं। लेकिन अज़ीज़ों, कायनात में एक बीबी ऐसी भी है कि जिसकी मुसीबतें तमाम नहीं होती। शायद इसीलिए बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया था कि सुब्बत अलैया मसाइबुल लअन्हा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। आप अज़ीज़ों गौर फरमाएँ कि बीबी ज़हरा पर होने वाली मुसीबतें, बीबी ज़हरा पर होने वाले मज़ालिम, जिनकी इब्तिदा पिसर ख़त्ताब ने की, जब बीबी के पहलू पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, बीबी की पसलियाँ शिकस्ता हो गईं, मौला अली के गले में रस्म बांधी गई। इन ज़ख्मों की ताब न लाकर बीबी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। बीबी ने दुनिया को तो छोड़ दिया, लेकिन बीबी पर होने वाले मसाइब तमाम न हुए। वो मसाइब के जो आगे बढ़ते रहे। आप ज़रा गौर करें कि मौला अली के सर बज़रबत लगना क्या फ़ातिमा ज़हरा की मुसीबत नहीं है? इमाम हसन के जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरना क्या बीबी ज़हरा की मुसीबत नहीं है? इमाम हुसैन का मदीना छोड़ना क्या अजीम मुसीबत है बीबी ज़हरा की? उसके बाद फ़ातिमा ज़हरा के बेटों को कत्ल किया जाता रहा, कभी जहर दिया गया, कभी शहर से बाहर किया गया, कभी कैद किया गया। हाँ अजीज़ों, फ़ातिमा ही का तो वो बेटा था कि जिसके लिए शायर ने कहा कि मौला पा इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। हाँ अजीज़ों, मसाइब का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि आज भी मसाइब का सिलसिला जारी है। बीबी का मज़ार बेसाया है बकी में, जहाँ सामने मस्जिद नबवी है, जहाँ लाइट भी होती है, जहाँ तमाम दुनिया की सहूलतें मौजूद रहती हैं, लेकिन बकी में जलती धूप में बीबी फ़ातिमा ज़हरा और उनके 4 बेटों के मज़ार बेसाया नज़र आते हैं। क्या आलम होता है जब लोग जाके देखते हैं। अजीज़ों, अगर हम एहतिजाज न करेंगे तो कौन एहतिजाज करेगा? जाहिर सी बात है कि सारी दुनिया में एहतिजाज हो रहा है, यहाँ पर भी एहतिजाज होता है। कई साल से ये प्रोग्राम हो रहा है। अजीज़ों, कोई ये न सोचे कि प्रोग्राम करने से क्या होता है, कोई ये न सोचे कि इस एहतिजाज से क्या होता है। देखिए अजीज़ों, कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम जालिम के चेहरे से नकाब ज़रूर हटती है। जैसा कि अभी हमारे भाई मौलाना इफ्तिखारी साहब फरमा रहे थे, आप मुझे बताएं बीबी सैयदा से ज़्यादा कौन जानता था कि ये लोग फदक हमें नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद बीबी इसलिए गई एहतिजाज करने के लिए कि दुनिया को मालूम हो जाए कि मेरे हक़ का गासिब कौन है। जब भी आप बकी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो बहुत से चेहरे बेनकाब होते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा, सिर्फ सऊदी अरबिया का चेहरा बेनकाब नहीं होता, बल्कि उन नाम नहाद मुसलमानों के चेहरे भी बेनकाब होते हैं जो छोटी छोटी बातों में तो एहतिजाज करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर किसी खेत में खलियान में कोई कब्र बनी हुई है और उसको कोई तोड़ता हुआ नज़र आए तो मुसलमान आवाज़ एहतिजाज बुलंद करते हैं, लेकिन रसूल की इकलौती बेटी की कब्र के सिलसिले में कोई आवाज़ एहतिजाज बुलंद करता हुआ नज़र नहीं आता। आप मुझे बताइए, हमसे ज़्यादा सब्र करने वाली कौम कौन है? कायनात में कहीं किसी पर जुल्म हो, सबसे पहले हम आवाज़ एहतिजाज बुलंद करते हैं, चाहे वो हमारा हम अकीदा हो या न हो, उससे हमारा अकीदा मैच कर रहा हो या न कर रहा हो, लेकिन हम आवाज़ एहतिजाज बुलंद करते हैं।
لیکن اگر کہیں شیعہ قتل کیے جاتے ہیں تو لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، کسی کی کان پہ جو نہیں رینگتی۔ آپ ذرا غور کیجئے، افغانستان میں ہم مارے جاتے ہیں، پاکستان میں ہمیں قتل کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس میں شکایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قتل کیے جائیں تم نہ بولو، لیکن آج تو کم سے کم تمہیں سامنے آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف ہماری شہزادی، ہماری مالکہ کے قبر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے رسول کی بیٹی کی قبر کا مسئلہ ہے، تمہارے رسول کی بیٹی کی قبر کا مسئلہ ہے۔ باقی قبور کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ قبریں وہاں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو ہم جانتے ہیں وہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر بے سایہ ہے۔ رسول کی بیٹی کی اولاد امام حسن علیہ السلام، یہ کون ہے امام حسن؟ رسول کے نواسے ہی تو ہیں، رسول کے نواسے کی قبر پر سایہ نہیں ہے۔ یہ امام زین العابدین کون ہیں؟ رسول کے نواسے امام حسین کے بیٹے ہی تو ہیں۔ یہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کون ہیں؟ مسلمانوں تمہیں شرم آنا چاہیے کہ تمہارا امام اعظم یہی امام محمد باقر اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تم اس کو اپنا امام کہتے ہو، لیکن اس کے بعد نمک حرامی اس طرح سے مظاہرہ اس طرح سے کرتے ہو کہ اسی امام محمد باقر اور انہی امام جعفر صادق کی قبر بے سایہ ہے، بے چراغ ہے، اور تم آواز احتجاج بلند نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس جلسے میں ہم سعودی حکومت کے خلاف بھی آواز احتجاج بلند کرتے ہیں اور ان نام نہاد مسلمانوں کو بھی لعنت کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں جو اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری توانائی کے ساتھ میرے ساتھ نعرہ لگائیں۔ لیکن یہ نعرہ وہ نعرہ ہے کہ اس نعرے کے بغیر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا مجمع ہے یا کسی اور کا مجمع ہے، لہذا پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آل سعود، آل سعود، آل سعود، آل سعود، بی بی زہرا پر ظلم کرنے والے ہر ایک ظالم پر لعنت۔ حضرات، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 بجے ٹھیک جلسے کو اختتام تک لے آئیں گے۔ اب 2 بجنے میں کل 20 منٹ باقی ہیں، اور 2 بجے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2 بجے تک کے اس کو فری کر دیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ سے اسٹے ہے، یہاں کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، مگر واحد اس شہر کا یہ احتجاج ہے مرکزی، جو بحمدللہ ہر سال ہو رہا ہے یہاں۔ لہذا میں نے کمشنر آف پولیس سے کہا تھا کہ آپ میرے قوم پر بھروسہ کیجیے، لہذا میرے پاس وقت بہت کم ہے، چند تقاریر رہ گئی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید قلب عباس صاحب قبلہ، جو الہ آباد سے خاص طور سے اس احتجاجی جلسے میں شرکت کے واسطے آئے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا یہ احتجاجی جلسہ صرف اور صرف شہر لکھنؤ تک محدود نہیں ہے، صرف زمین اور سرزمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ فکر، یہ تھاٹ، یہ پروگرام یونیورسل ہے۔ دنیا کے تمام طغات و بغات، حاسدین سن لیں، سعودی حکومت سن لے، اور وہ تمام افراد کہ جن کا تعلق ارہابیت سے ہے۔ میں دنیا کے تمام ان مجرمین سے کہنا چاہتا ہوں جن کے یہاں فکری التہاب پایا جاتا ہے، جو سعودی حکومت کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کو ملائے ہوئے ہیں۔ میں ان مجرمین کو کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کی قبر کو گرا دیا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف یہ آواز زمین لکھنؤ سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے سے اٹھے، اور دنیا کا ہر طاغی، ہر باغی، ہر مجرم، ہر دہشت گرد، ہر ارہابی، ہر سلفی سن لے، یاد رکھے کہ تمہیں ہے یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تم سے، تمہیں ہے یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تم سے۔ ارے ہمارے یہاں تو لاکھوں سے
72 जीत जाते हैं। हम सऊदी हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, हम इरहाबी हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, हम मुजरिम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, याद रखो तुमने नबियों के सुल्तान और सरदार की बेटी को कब्र को मुनहदिम किया है, तुमने जहान इंसानियत के जख्मों को मजीद और जख्म दे दिए हैं। याद रखो एक दौर वो आने वाला है, अब दुनिया की फिक्रों में इनकलाब आएगा। और याद रखिए जवानों, जब भी इस तरह का ये नेशनल प्रोग्राम जिसे आप समझते हैं, मैं इसे नेशनल ने इंटरनेशनल समझता हूँ। इसलिए इंटरनेशनल इसलिए है कि अली की ज़ौजा, नबी की बेटी, बिनते रसूल किसी मुल्क को मंतक़ा और इलाके से महदूद नहीं है। आलमी नबी की आलमी बेटी हज़रत बतूल का ये प्रोग्राम है, लिहाजा दुनिया की तमाम हुकूमतों को समझ लेना चाहिए, खुसूसी तौर पर सऊदीया को समझ लेना चाहिए। आज दुनिया के 58 मुल्क तकरीबन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबियों के सुल्तान और सरदार की बेटी की कब्र को गिरा गया, लेकिन मुसलमान खामोश है। और याद रखो दुनिया के तमाम मुजरिमीन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे रगों में उसी शजात का, उसी बसालत का, उसी शजात और हमास का लहू दौड़ रहा है। एक कमांडर से किसी ने पूछा था कि तुम इतने बड़े तागी, इतने बड़े बागी, इतने बड़े मुजरिम, इतने बड़े मुल्क से टकरा कैसे जाते हो? तो एक मर्तबा लेबनान के कमांडर ने यह जुमला कहा था, याद रखो हम जब मैदान क़िताल में कदम रखते हैं तो मुसल्ला बिछाकर अपने को महबूब से कनेक्ट करते हैं, और जब अपने पावर को, ताकत को अचीव कर लेते हैं तब मैदान क़िताल में कदम रखते हैं। तब हमें यह डर नहीं होता कि मौत हम पर आ पड़ेगी या हम मौत पर जा पड़ेंगे। अब जहां जहां बैठे हुए हैं अपने सदा एहतजाज को इस अंदाज में बुलंद करिए कि सऊदी हुकूमत हिल जाए, सऊदी फिक्र हिल जाए, सऊदी ईमान हिल जाए। दोनों हाथों को बुलंद करके कहिए लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब मौलाना सैयद अली रिजवान साहब क़िबला ज़ैदपुरी से कि वो आएँ और आगे अपने ख़यालात का इजहार करें। शहजादी कौनैन के अज़ादारों, आपने अभी सुना मौलाना यासूब अब्बास साहब की ज़बान से कि वक्त कम है, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। मेरा नाम भी एहतजाज करने वालों में शामिल हो जाए, अल्लाह के यहाँ जो फहरिस्त बने उसमें अली रिजवान का नाम भी लिख लिया जाए, इसलिए आपके खिदमत में माइक पर हाजिर हूँ। मेरी तबीयत भी नासाज है, डॉक्टरों ने मेरी तकरीर पर पाबंदी लगा रखी है, मगर मैं अपनी जान की कोई परवाह नहीं करता। मैं शहजादी कौनैन को हाजिर और नाजिर जान कर कह रहा हूँ कि मेरी ये दिली तमन्ना है कि मैं उनका नाम लेते हुए इस दुनिया से चला जाऊं। मैं एहतजाज अपना दर्ज कराने के लिए आपके सामने माइक पर हाजिर हूं। सारी मीडिया आज यहाँ पर मौजूद है। रसूल की बेटी जनाब सैयदा के मज़ार को ढाए जाने वालों के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। हिंदुस्तान का हर इंसान, हिंदुस्तान का हर रहने वाला इस बात को जानता है, महात्मा गांधी जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म से हिंदुस्तान को निजात दिलाई थी, किसी मजहब की बात नहीं, किसी कौम की बात नहीं, आज हर हिंदुस्तानी महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रपिता कहता है, उनका एहतराम करता है, उनकी कब्र की इज्जत करता है, उनकी समाधि का एहतराम करता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने एक मुल्क से जालिमों को भगाया है। आप खुद सोचिए, एक मुल्क के लोगों को जालिमों से निजात देने वाले की कब्र का अगर एहतराम किया जाए तो बिल्कुल सही है,
تو جس نے پوری انسانیت کی نجات کے لیے اپنے پورے گھر کی قربانی دی ہے، اگر اس کے مزار پر ظلم ہوا ہے، اگر اس کی قبر پر ظلم ہوا ہے تو ہم صدا احتجاج کیوں نہ بلند کریں؟ بس یہ ہمارا احتجاج ہے سعودی حکومت کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے رسول کی بیٹی اور اس بیٹی کے 4 بیٹوں کے قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو ڈھا دیا۔ آپ سب اپنا احتجاج درج کرائیے، اپنے احتجاج کے ذریعے پوری دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ آپ نے بہت بار نعرہ لگایا ہے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں پورے جذبے کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ ایک بار آپ میری آواز پہ آواز ملا کر نعرہ لگائیے تاکہ یہ سعودی حکومت جو ہے اس کا تخت بھی ہل جائے اور یہ سب منہ کے بل گریں اور اپنے باپ دادا یزید اور معاویہ کے ساتھ پہنچ جائیں۔ میرے دوستو ہاتھ اٹھا کے کہنا آل سعود، آل سعود، شاہ سعود۔ اب آپ نے مرد آباد کا نعرہ لگا دیا، دنیا یہ بھی جان لے کہ ہمارا تعلق رسول سے ہے، ہمارا تعلق آل رسول سے ہے۔ لہذا جیسے آپ نے ظالموں کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے، ویسے ہی رسول اور آل رسول کے لیے زندہ آباد کا بھی نعرہ لگائیے۔ ہمارا رسول، ہمارا رسول، آل رسول، آل رسول۔ پھر ایک بار مرد آباد کا نعرہ لگائیے پوری توانائی کے ساتھ، آل سعود، شاہ سعود۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالی جناب مولانا سید انتظام حیدر صاحب سے، عالی جناب مولانا سید انتظام حیدر صاحب سے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الظالمین۔ حضرات، وقت کی تنگی کی بنا پر بہت تفصیلی تقریر کا موقع اور محل نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلسل اس پروگرام میں رہتے ہیں۔ آج کے اس احتجاج میں خاص طور سے جو ہمارے مہمان علماء و ذاکرین تشریف لائے ہیں ان کو ہم لوگ زیادہ وقت دینا چاہ رہے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اپنی تقریر کو تمام کروں گا کہ یہ احتجاج یقیناً دیکھنے میں لوگوں کو بہت چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت یہی ہے، یہی وہ آواز ہے جو پوری کائنات تک پہنچ رہی ہے اور پہنچتی رہے گی۔ ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا سعودی کا ظلم ہے اور لکھنؤ میں یا چھوٹے شہروں میں اس طرح پورے ہندوستان میں اس چھوٹے چھوٹے احتجاج سے ہر سال ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو میں ان لوگوں کو، بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ ظلم کی دیوار اور ظالم کا محل جو ہے، اگر آپ روز دستخط دیتے رہیے گا، دیوار پکڑ کے ہلاتے رہیے گا تو ایک نہ ایک دن محل ڈھہ جائے گا اور ایک نہ ایک دن دیوار گر جائے گی۔ ہم لوگ اس ظلم اور کے دیوار کو اور ظالم کے محل کو اسی طرح 8 شوال کو جب تک شہزادی کے روضے کی تعمیر نہیں ہوگی اسی طرح ہلاتے رہیں گے، جنبش دیتے رہیں گے۔ ایک دن انشاءاللہ ظالم بھی تباہ و برباد ہوگا اور ظلم کا محل بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اب ایک چیز ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے کہ میں ان تمام علماء اہل اسلام اور امت مسلمہ سے کہ وہ کہاں مر گئے وہ ٹھیکیدار لوگ جو اصحاب رسول کی حرمت کے لیے بڑی لڑائیاں لڑتے ہیں، بڑے آواز بلند کرتے ہیں کہ صحابی رسول کا احترام ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہاں مر گئے جو ازواج رسول کی آواز بلند کرتے ہیں کہ صاحب نبی کی بیویوں کا احترام ہونا چاہیے۔ میں ان تمام علماء سے اور اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمد کی بیٹی سے بڑا اگر کوئی رسول کا رشتہ ہو تو بتاؤ۔ اصحاب چاہے جتنے محترم تمہارے ہو جائیں وہ رسول کے اصحاب ہیں، اس لیے محترم ہیں۔ ازواج چاہے جتنی محترم ہو جائیں وہ رسول کی ازواج اس لیے محترم ہے۔ جو خود رسول کی بیٹی ہو، پرافٹ محمد صاحب کی بیٹی ہو، ان کے نواسوں کی قبریں ہوں، آج وہ اس طرح سے کھلے عام بے سایہ پڑی ہیں تو کیوں نہیں یہ آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں یہ احتجاج کرتے ہیں؟ اس بات سے ہم یہ یقین جانتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ یہ لوگ اسلام کے ہمدرد نہیں ہیں، اہل آل محمد کے ہمدرد نہیں ہیں، محمد کے ہمدرد نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے صحیح معنوں میں
مصطفیٰ کے گھرانے کی روٹی کھائی ہے، در حسین کا صدقہ کھایا ہے، جناب خدیجہ کا نمک کھایا ہے، وہ کل بھی آواز احتجاج بلند کرتے تھے، آج بھی آواز احتجاج بلند کرتے ہیں اور قیامت تک یہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آخری جملہ کہہ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ یہ احتجاج نہیں ہے، یہ آواز احتجاج نہیں ہے، یہ اپنے خون کی طہارت کا اعلان بھی ہے اور اہل بیت اور سچوں کے ساتھ رہنے کا بھی اعلان ہے، تاکہ دنیا جان لے جن کی نسلیں پاک ہوتی ہیں وہ ظالم کے خلاف بولتے ہیں، مظلوم کی حمایت میں بولتے ہیں۔ آل سعود، سعودی عرب، سعودی عرب، ظالم حکومت، ظالم حکومت، اہل بیت، آل رسول، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب اقبال مرزا صاحب آئیے جلدی سے۔ بس حضرات السلام علیکم، مجھے کوئی زیادہ تقریر نہیں کرنا ہے، صرف ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، میں اس سے گزارش کرتا ہوں، اس سے نویدن کرتا ہوں، اس سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ جس طرح آج یوکرین میں رشیا کی طرف سے جو بمباری ہو رہی ہے اور مظلوم مارے جا رہے ہیں، اس بات کو لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو پوتین کو یدھ اپرادھی گھوشت کیا گیا ہے کہ یوکرین میں بے گناہ عوام مارا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، پیغمبر اسلام کی بیٹی جن کو 18 سال کی عمر میں بے خطا مارا گیا، ان کا حق چھینا گیا، اور 1926 میں اس سعودی حکومت نے، اس ظالم حکومت نے ان کے جو مزارات تھے ان کو بھی منہدم کرا دیا، ان کو بھی دھوس کرا دیا۔ لہذا میڈیا کے مادھیم سے میں انٹرنیشنل کورٹ سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ سعودی حکومت کے خلاف اپرادھیوں کا مقدمہ درج کرے، جو سعودی حکومت کا جو شاسک ہے اس پر حکومت اس کے خلاف جو ہے اپرادھی کا مقدمہ قائم کرے اور فوراً آرڈر کرے سعودی حکومت کو کہ ان معصومین کے روضے جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں۔ سعودی حکومت ہوش میں آؤ، روضوں کو تعمیر کراؤ۔ سعودی حکومت ہوش میں آؤ۔ مولانا ابو افتخار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حجت الاسلام مولانا فتح۔ آپ حضرات سے صرف ایک اہم گزارش ہے کہ 1344 ہجری میں منہدم کیے گئے تھے روضے جنت البقیع میں، یہ 1443 ہجری ہے، اگلے سال 1444 کو پورے 100 سال پورے ہوں گے۔ تو ملک گیر پیمانے پہ نہیں بلکہ دنیا گیر پیمانے پر احتجاج کیا جائے۔ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، لہٰذا ہر ایک اس میں پیغام دے ایک دوسرے کو کہ ہم بہترین طریقے سے اور اب بہت عالمی طریقے سے اس احتجاج کو برپا کریں، کیونکہ پورے 100 سال ہو جائیں گے اس غم کو ہمارے۔ اس کے علاوہ انگریزی اعتبار سے 2030 میں 100 سال پورے ہوں گے، لہذا اس میں بھی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں یہ اعلان ہو کہ ہر گھر میں ایک کالا جھنڈا لگایا جائے اور ہر ایک کالا لباس پہن کے اس دن نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کے سینئر نائب صدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں۔ بس چند ہی لمحوں میں پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا، وقت پورا ہو چکا ہے۔ بس چند ہی لمحوں میں ماتم ہوگا، میمورنڈم دیا جائے گا۔ اور اپنے والنٹیئر سے گزارش ہے کہ ٹریفک کو جام نہ ہونے دیں، ٹریفک کو بالکل جام نہ ہونے دیں اور ٹریفک کو اب آسانی نکلنے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا احتجاج صرف آج ہی نہیں ہے، بلکہ یہ احتجاج اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ گھروں کے امام باڑوں میں ہم جنت البقیع کی منہدم 4 قبروں کی شبیہیں، بہت آسان ہے
किसी भी एक कश्ती में थोड़ी सी रेत रख के उस पर 4 निशान बना दें और वो यादगार रहे जन्नतुल बकी की उन कब्रों की जिनको जालिमों ने मुनहदिम कर दिया आज से 100 साल पहले तकरीबन। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये गुजारिशात की हैं अपनी वेबसाइट पे भी कि उलमाए किराम और खुतबाए इज़ाम और शुआराए किराम नवाखान हज़रात सब जो हैं वो जन्नतुल बकी का तज़किरा चाहे मुहर्रम हो चाहे मुख्तलिफ़ मौक़े हों मुख्तसर अंदाज में ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो जन्नतुल बकी के उस जुल्म को याद रखें। और तीसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि हमारा नारा होना चाहिए कि जन्नतुल बकी हम बनाएंगे, इसलिए कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी से चंदा नहीं करना है दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताकत पूरी दुनिया भर में ऐसी है जिसका शाहकार करबला और नजफ़ और सामर्रे को जब जालिमों ने ढा दिया था बम ब्लास्ट के ज़रिए से और फिर दोबारा तामीर हुई, बहुत आलीशान इमारत और मज़ीद तामीर हो रही है। अभी भी मैं ज़ियारत में था तो मैंने देखा तो उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि हम दुनिया की किसी हुकूमत से कोई मदद लें या किसी से कोई लें। यहाँ भी जो तामीरात हो रही हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद लखनऊ में नमूना है। रोज़ा फ़ातिमैन सुप्पे में जन्नतुल बकी जो तामीर हो रही है और उसके अलावा ताल कटोरे की करबला में जो जन्नतुल बकी की शबी तामीर हुई। एक चीज़ मैं आखिर में ज़रूर अर्ज़ करूँ, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे एहतजाज का फ़ायदा क्या है, तो हमारे एहतजाज का फ़ायदा ये है कि मज़लूमों की शिनाख्त हो जाती है और ज़ालिम दुनिया में पहचान लिए जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा, इसलिए सारी दुनिया में कल अमेरिका के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एहतजाज हो रहा था, लंदन में एहतजाज हो रहा है, सारी दुनिया में, इराक़ में, ईरान में, तमाम उन जगहों पे जहाँ ज़ालिमों की हुकूमतें नहीं हैं। जो आखिर में बात मुझे अर्ज़ करना है इख्तिताम में, मैं बहुत देर से इस बात को देख रहा हूँ कि आप धूप में खड़े तो ज़रूर थे मगर पानी आपको मिल रहा था। मैंने 11 मरतबा हज किया है और उम्रों का शुमार नहीं है मुझे कि कितनी दफ़ा मैं उम्रे में गया, मुख्तलिफ मौसम में गया। 50 डिग्री 48 डिग्री मुझे पूरे मदीने में पानी मिला मगर जन्नतुल बकी में पानी का इंतज़ाम नहीं है। आज यहाँ पानी का इंतज़ाम तो ज़रूर है, लिहाजा अल्लाह जज़ाए खैर दे उन तमाम हजरात को जो ये मेहनत करते हैं। हमारे मौलाना यासूफ अब्बास साहब, कल भी मैं 3 बजे जब डॉक्टर के यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा है कि वो यहाँ इंतज़ाम में मसरूफ़ थे उस चलचलाती हुई धूप में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे और आले सऊद को जल्दी से नेस्त व नाबूद करे और हमारी ये आवाज़ अर्श इलाही तक पहुँचे। परवरदिगार मज़लूमों की नुसरत फरमा, ज़ालिम जहाँ जहाँ भी हैं उन्हें नेस्त व नाबूद फरमा। वाखिर दावाना। देखिए वक्त करीब करीब तमाम हो चुका है और ज़ाहिर बात है बस मैं चंद मिनट में इस प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद साइम मेहंदी नकवी साहब से, ये आखिरी तकरीर है सदर ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसके बाद चंद मिनट मसाइब होंगे और मातम होगा। हज़रात, आप काफ़ी देर से मुख्तलिफ़ उलमा मुक़र्रिरीन से उनके ख़यालात का इजहार समाअत फरमा रहे थे। ज़ाहिर है कि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ 2-4 मिनट में अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ों, ज़बानें मुख्तलिफ़ थीं, ज़ातें मुख्तलिफ़ थीं,
لیکن خیال ایک ہی تھا، اور وہ ایک خیال ہمارے ذہنوں میں جو ہے جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں وہ یہ کہ ہم بتائیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ سعودی حکومت جو آل سعود کی وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا ظلم کرتا رہا اور آج بھی ظلم کر رہا ہے۔ لیکن میں بہت مختصر لفظوں میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے کہ معاویہ بھی سفیان کی حکومت، یزید ابن معاویہ کی حکومت، بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت، کتنی حکومتیں اسی عرب کی سرزمین پر آئیں، لیکن کیا آج کسی حکومت کا نام و نشان ہے؟ نہیں، ظالم ظلم کرتا رہا۔ اللہ نے موقع دیا کہ تم ظلم کر کے دنیا کو بتاؤ کہ تم کتنا ظلم کر سکتے ہو۔ مظلوم اپنی مظلومیت کا اظہار کرتا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج شام میں یزید اور معاویہ کی حکومت نہیں ہے، آج شام میں زینب کی حکومت ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو مظلوم کی مظلومیت میں کتنی آہ ہے۔ میں یہی بات صرف سعودی حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی بڑی حکومتیں باقی نہ رہیں تو تمہاری حکومت کب تک باقی رہے گی؟ ہاں، ایک دن آئے گا جب سعودی حکومت جمہوریت میں بدلے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ جس صورت سے کربلا اور نجف میں اور شام میں روضے تعمیر ہوئے ہیں اسی صورت سے روضے تعمیر ہوں گے۔ ہم یہ احتجاج صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ قوم وہ قوم ہے جو اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، اہل بیت کی غلام ہے، اہل بیت کے لیے قربانی دینے والی ہے۔ دنیا میں احتجاج ہمیشہ ہوا کرتے ہیں مظلوم کی حمایت میں اور ظالم سے اظہار نفرت میں۔ تو یہ احتجاج صرف اس بنا پر ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں جب اللہ چاہے گا تو روزے بنیں گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا تو یہ ظالم حکومت ختم ہوگی، لیکن ہمارا احتجاج اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی محبت میں قربانی دینے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ ہر سال مولانا یعصوب عباس کے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ اس خلوص سے یہ پروگرام کرتے ہیں اس کو آپ سب جانتے ہیں۔ میں نے تقریباً 3 سال پہلے آپ کے اسی پروگرام میں ایک اپیل کی تھی کہ ہمیں ظالم کے ظلم کے اظہار کے لیے ہم ہر شہر میں ایک جنت البقیع کی تعمیر کریں، تاکہ جب جنت البقیع کی تعمیر ہوگی تو دنیا ہم سے سوال کرے گی یہ عمارت کیسی ہے، کس کی یاد میں ہے۔ تو جب ہم مظلومہ کا ذکر کریں گے تو ظالم کا ذکر خود بخود ہوگا۔ اب جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ پچھلے سال آئندہ سال 100 سال مکمل ہوں گے، تو ہمیں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر پورے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے شہروں کو چھوڑ کر میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ یہ احتجاج آئندہ سال جو 100 سال کا ہوگا، آپ اس احتجاج کو دلی میں منعقد کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ شیعہ قوم کیسے احتجاج کرتی ہے۔ ہمارا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن پرامن طریقے پر ہم اپنی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں موقع دیتی ہے اظہار خیال کے لیے، ظالم سے نفرت کا موقع دیتی ہے، مظلوم سے محبت کا موقع دیتی ہے، اور آج بھی آپ نے یہ پروگرام کیا۔ ابھی ہم لوگ ایک میمورنڈم وزیر اعظم ہند
और सदर जमहूरिया हिंद को देंगे, यानी यहाँ हुक्काम की मार्फत में, ताकि वो हमारी आवाज़ को वज़ीर आज़म हिंद और सदर जमहूरिया तक पहुँचाएँ। और हमें यकीन है कि इंसानियत के नुक्ते नज़र से हमारे वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया हमारी आवाज़ को सऊदी हुकूमत तक पहुँचाकर ये बता देंगे कि हिंदुस्तान में शिया तुमसे नफ़रत करते हैं, तुम्हारे जुल्म से नफ़रत करते हैं और मज़लूमा से मोहब्बत करते हैं और जन्नतुल बकी की तामीर चाहते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हुए, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कोई काम भी बग़ैर मजलिस के तमाम नहीं होता है, लिहाजा आप चंद जुमले मसाइब के आप सुनकर शहज़ादी को पुरसादे इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब और रसूल खुदा की खिदमत में पुरसा पेश करें। हज़रात, एक ऐलान सुन लें कि 10 से 14 शव्वाल खमसे मजालिस इमाम बाड़ा मीरन साहब के पीछे अब्बास मूसवी साहब की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत करें रोज़ाना शब में 8:30 बजे। और बकी फाउंडेशन की जानिब से छोटे इमाम बाड़े में प्रोग्राम चल रहा है। सुप्पे पे आज रात को 9 बजे भी अंजुमन मुहिब्बान हुसैन की जानिब से प्रोग्राम है जन्नतुल शबी जन्नतुल बकी में और रोज़ा फातिमा में। जहाँ जहाँ प्रोग्राम है आप सब शिरकत करें, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए और हजरात उलमा को आगे कर दें। मैं अपने भाइयों से कहूँगा हजरात उलमा जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं। मजलिस को जानशीन खतीब अकबर आली जनाब मौलाना एजाज अतर साहब क़िबला खिताब फरमाने जा रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और चंद जुमले मसाइब के पेश करें। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन ला इक्राहा फ़िद्दीन। आज 8 शव्वाल इंहिज़ाम जन्नतुल बकी में इस एहतिजाज में शिरकत करने वाले तमाम मोमिनीन, चंद जुमले मसाइब की मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, लेकिन बस आप तमाम हजरात अच्छी तरीक़े से जानते हैं, सिर्फ आपके ज़हनों को मुतवज्जे कर दूँ कि आज जनाब फ़ातिमा ज़हरा और हमारे आइम्मा 4 इमामों की कब्रों पर साया नहीं है। उनके मज़ारों को, उनके रोज़ों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, लेकिन ये सिलसिला कहाँ से मिलता है, कड़ी कहाँ से मिलती है, एक लम्हे में ये सुन लीजिए और 2 जुमले मसाइब के सुन लीजिए। सिलसिले को सिलसिले से मिला लीजिए, कड़ी को कड़ी से मिला लीजिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब शहादत हुई और मौला अली ने जनाब मासूमा की वसीयत के मुताबिक बीबी के जनाजे को तारीकी शब में उठाया और जन्नतुल बकी में लाके दफन किया। रात की तन्हाई थी, तारीकी थी, अंधेरा था। मौला अली ने बकी के कब्रिस्तान में बीबी की कब्र को बनाया। रात तमाम हुई, सुबह को मदीने की गलियों में यह खबर फैली कि रसूल की बेटी दुनिया से सिधार गई, जनाब फ़ातिमा ज़हरा अब दुनिया में नहीं हैं। तो लोगों ने ख्वाहिश की कि हम उनकी नमाज पढ़ेंगे, उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। तो उनको ये इत्तला दी गई कि उनकी नमाज जनाजा भी हो गई और उनका जनाजा भी दफन हो गया। तो कुछ लोग अपने घरों से निकले, कब्र जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर आए और उन्होंने ये कहा कि हम कब्र को खोदेंगे, मय्यत को कब्र से निकालेंगे और हम नमाज पढ़ के दोबारा इसको दफन करेंगे। ये बात मौला अली तक पहुंची। शेर खुदा साहिब जुल्फ़िकार हैदर कर्रार अली को जलाल आ गया। अली ने सब्ज़ रंग की कबा ज़ेब तन की जो घमासान की लड़ाइयों में पहनते थे, बेनियाम जुल्फ़िकार को हाथ में लिया, कब्र फ़ातिमा ज़हरा पर आके 2 जानू बैठ गए। कहा जिसमें इतनी हिम्मत और मजाल कि कब्र फ़ातिमा से एक कंकरी उठा के देख ले। मजमा चला गया,
علی کا جلال دیکھ کے چلا گیا، علی کی ہیبت دیکھ کے چلا گیا۔ یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج قبر فاطمہ زہرا پر روضے کو منہدم کیا۔ فاطمہ پر کل بھی ظلم ہو رہا تھا، فاطمہ پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ فاطمہ کا مرثیہ تاریخ میں موجود ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بی بی نے وصیت کی، مولا علی سے وصیتیں کی، وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، میت کو لا کے صحن خانہ میں رکھا، بچوں کو آواز دی، بچوں کو پکارا کہ آؤ آگے آخری بار ماں کو سلام کر لو۔ علی کے بچے آگے بڑھے، فاطمہ کی اولادیں آگے بڑھیں، آگے ماں کو آخری بار سلام کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آخر میں حسین آئے، قبر فاطمہ زہرا کے پیتی کھڑے ہوئے، غور سے ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اے اماں، جب مریم دنیا سے سدھاری تھی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا، میری ماں کیا مجھے سینے سے نہ لگاؤ گی؟ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ باہر نکلے، میں کہوں گا بی بی آج کلیجے سے نہ لگائیے، کل کربلا میں آئیے گا، حسین رہوار پر ڈوب رہا۔ مومنین سب بنا لے، مومنین سب بنا لے۔ ہائے مزار سیدہ، ہائے مزار سیدہ، میرے بھائی سب بنا لے، مومنین سب بنا لے۔ ہائے مزار سیدہ، 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 ہائے مزار سیدہ۔ کہہ رہا ہے ہر شیعہ ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ۔ ہل گیا روضہ علی کا، ہل گئی قبر نبی، رہ گیا غم سے لرز کر مرقد شبیر بھی، جس گھڑی ڈھایا گیا ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ۔ نجدیوں کو ظلم ڈھائے ایک زمانہ ہو گیا، روضہ زہرا گرائے ایک زمانہ ہو گیا، اب تلک نہ بن سکا ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ۔ روضہ زہرا کو ظالم کر رہے تھے جب شہید، رو رہے تھے خون کے آنسو کربلا کے سب شہید، کہہ رہے تھے انبیاء ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ، ہے مزار سیدہ۔ مادر صبت نبی کی بے سہارا ہے لحد، زوجہ شیر خدا کی پارا پارا ہے لحد، ظلم سے اب ہو رہا ہے مزار سیدہ،
ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ کہہ رہا ہے آسمان کہہ رہی ہے یہ زمین چین سے اپنی لحد میں فاطمہ رہ نہ سکی ظالموں نے ڈھا دیا ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ معجزہ اپنا دکھانے میں نہ اب تاخیر کر اے خدا تو اب مزارے سیدہ تعمیر کر کب سے ویرا ہے پڑا ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ اس لیے کالا علم ہاتھوں میں اپنے لے کے آ ہر طرف اولاد زہرا کر رہی ہے احتجاج پھر سے بن جا اے نیا ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ وارث شمشیر حیدر دیجیے گا اب نجات یا امام عصر آ کر دیجیے گا اب نجات دشمنوں میں ہے گرا ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ التجا کی ہے اسد نے اور شجاع یعقوب نے یہ دعا کی ہے اسد نے اور شجاع یعقوب نے دیکھ لے ہم بھی خدا ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ ہے مزارے سیدہ صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا 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 ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا 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 اور اکبر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا 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 اور اصغر بیشیر کا یا فاطمہ زہرا سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا عباس جو سرور کے تھے لشکر کے علمدار عباس جو سرور کے تھے لشکر کے علمدار عباس جو سرور کے تھے لشکر کے علمدار دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا مالکیہ قاسم بے
کس کی لاش کو پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو پامال کیا قاسم بے کس کی لاش کو گمراہ کو بھی بیوہ کیا یا فاطمہ زہرا سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر کانوں سے سکینہ زینب کی بچینی ہے گوہر زینب کی بچینی ہے رضا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا شعب الدین، السلام علیکم نبی العظیم، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم حورۃ انسیہ، السلام علیکم فاطمۃ بنت محمد، اللہم لعن آل سعود، اللہم لعن آل سعود، اللہم لعن آل سعود الى یوم القیامہ، السلام علیکم ائمۃ البقی، السلام علیکم ائمۃ البقی، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك عالمة الغير مفهمة، السلام عليك زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك سكينة بنت الحسين، السلام عليك يا مولانا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء واسران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشمس أيها المدفون بأرض توس، السلطان العرب والعجم الراضي بالقدر والقضاء موغس الشية والظفار في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان. السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك عين الحياة، السلام عليك بقية الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.